व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 111। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में जब दावत व तबलीग का आगाज़ फरमाया, मुशरिकीन मक्का की तरफ से सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। बहुत सी तकालीफ़ उठानी पड़ी, यहाँ तक कि जो बंदा कलिमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता उसको तकलीफ़ें पहुँचाई जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब व रोज़ दावत व तबलीग का फ़रीज़ा सरअंजाम देते रहे। आखिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी ताइफ भी तशरीफ़ ले गए दावत व तबलीग के सिलसिले में। तो मक्का मुकरमा का 10 साला दौर गुज़र चुका था, बहुत पुरकठिन और बहुत परेशान कुन ज़माना। इतने में हिजरत ये बेसत का 11वां साल था, नबूवत के 11वें साल की बात है, जब मदीना तय्यबा से लोग जाते हैं हज करने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोगों की मुलाकात होती है मिना में। यहाँ पर आज जमरा उक़बा है, इसके साथ एक पहाड़ी का हिस्सा था। उस पहाड़ी की ओर में मुशरिकीन मक्का से छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग से 6 बंदे मुसलमान हुए मदीना तय्यबा के। यह नबूवत के 11वें साल की बात है। अभी हिजरत को 2-2.5 साल रहते हैं। ये लोग मुसलमान होकर बैत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर वापस तशरीफ़ लाए और इन्होंने आकर घर घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना तय्यबा में हर घर के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होने लगा। अगले साल हज के मौका पर उसी मकाम में जहाँ पर पिछले साल 6 आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की थी, वहाँ पर 12 अफराद जमा हुए। इनमें 5 तो पहले वाले ही थे और 7 नए अफराद थे। इन सब ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इस वक़्त मदीना तय्यबा में टोटल मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 के करीब पहुंच चुकी थी। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप हमें कुरान पाक सिखाने के लिए, दीन इस्लाम की तरबियत के लिए एक मुअल्लिम और उस्ताद अता फ़रमा दें जो हमें दीन की तरबियत देता रहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा में सबसे पहला उस्ताद, सबसे पहला कुरान पाक पढ़ाने वाला कारी जिसका इंतखाब किया, उस शख्सियत का नाम है
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے اور قرآن پاک سکھانا شروع کیا، دین اسلام سکھانا شروع کیا۔ لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے۔ چنانچہ نبوت کا 13واں سال ہے، حج کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر جہاں پر پہلے سال 6 افراد سے ملاقات ہوئی، دوسرے سال وہیں پر 12 افراد سے ملاقات ہوئی، اس وقت تیسری مرتبہ ملاقات مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس وقت ان کی تعداد 70 مرد اور 2 عورتیں ہیں، 72 افراد ٹوٹل۔ ایک روایت کے مطابق 75 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی بیعت ہے۔ اور جب بھی بیعت عقبہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ جو تیسری والی بیعت ہے یہ مراد ہوتی ہے، اور اس کو عرف عام کے اندر بیعت عقبہ ثانیہ کا لفظ دیا جاتا ہے۔ پہلی جو بیعتیں ہیں ان کو بیعت عقبہ اولا، اور دوسری یہ والی جو آخری بیعت ہے، اصل ٹوٹل بنتی ہیں 3 بیعتیں، لیکن پہلی والی کو کاؤنٹ نہیں کرتے، دوسری والی کو بیعت عقبہ اولا، اور یہ جو تیسری والی ہے جس میں 70 سے 75 افراد شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت فرمائی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ وہ بیعت تھی جس میں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، ہم آپ کے دست حق پر بیعت کر چکے، ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، آپ ہماری ذمہ داری لگائیں کہ ہمارے ذمے کیا حق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حق اللہ کا ہے، ایک حق میرا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، صرف اسی کی ہی بندگی عبادت کرو گے، اور میرا حق یہ ہے کہ میری حفاظت کرو گے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرو گے اور میری حفاظت کرو گے۔ چونکہ 13 سالہ دور مکہ مکرمہ کا بڑا پرکٹھن اور پرتکلیف دور گزر چکا تھا، بڑی پریشانیاں تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ آپ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے، اپنے مال سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری حفاظت کرنی ہے، تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، یہ جو دونوں باتیں آپ نے، ایک اللہ کا حق بتا دیا، ایک اپنا حق بتا دیا، ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس معاہدے کو نہ ہم کبھی خود ختم کریں گے، اور اگر کوئی ختم کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو ختم نہیں کرنے دیں گے، اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تو جنگ بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں مال قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے، جان کی بازی لگانی پڑی تو لگا دیں گے۔ حضور، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کام کر جاتے ہو، اللہ کی ذات تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لی، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جان، واموالہم اور ان کے مال، بان لہم الجنہ اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے یہ بھی اللہ کا، ہمارے پاس جو جان ہے یہ بھی اللہ کی،
لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ اللہ نے دے کر مالک ہمیں بنا دیا اور بنا کر پھر جنت کے بدلے میں خریداری شروع کر دی۔ کون ہے جو اپنا مال جنت کے بدلے میں اللہ کو دے دے؟ کون ہے جو اپنی جان جنت کے بدلے میں اللہ کو دے دے؟ وہ بھی اللہ کا، جنت بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، لیکن اللہ نے وقتی طور پہ مالک ہمیں بنا کے سودا کر دیا کہ یہ جو مدینہ طیبہ کے لوگ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایک معاہدہ کر رہے ہیں اور اس کی پاسداری پر پکے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، مال قربان کرنا پڑا تو کر دیں گے، جان قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی۔ حج کا موسم ختم ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا، میرے صحابہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ میرا معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم سب نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ اجازت دینی شروع کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ایک قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں، کل دوسرا قافلہ رواں دواں، صحابہ جانے شروع ہوئے مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان بڑی تکلیف میں تھے، بہت پریشان کر رہے تھے کافر لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے بھی اجازت عطا فرما دیجئے۔ فرمایا ابوبکر رک جاؤ۔ پھر حاضری کی اجازت مانگی، حضور اجازت عطا فرما دیں میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا رک جاؤ۔ اس لیے روکا کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا ساتھی بنانا تھا۔ فرمایا اکٹھے چلیں گے۔ سبحان اللہ، یہ والا اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر سارے جتنے بھی احکامات جتنے واقعات سب مدنی ہیں، سوائے اس ایک آیت مبارکہ کے، اور اس کے ساتھ یہ جو 111 نمبر اور اس 112 اگلی آیت مبارکہ، ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر مارتے ہیں، ویقتلون اور مارے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ زمانے میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو نبوت کے 13ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں نازل فرمائی۔ آیت مبارکہ نازل ہو گئی لیکن لڑائی کی ابھی بھی اجازت نہیں۔ لڑائی کی اجازت کب ملی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے، یہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت مبارکہ جہاد کے لیے نازل ہو گئی، پھر لڑائی کی اجازت مل گئی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر یہ قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والا بندہ جب میدان جہاد میں پہنچا، کافر کے مقابلے میں پہنچا، اگر غازی بن گیا، کسی کو قتل کر دیا تب بھی کامیاب، اور اگر شہید ہو گیا تو تب بھی کامیاب، دونوں ہی طرف کامیابی ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آیت کے شروع میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ایمان والے جان دیں گے، ہم مقابلے کے اندر بدلے میں ان کو جنت دیں گے، ایمان والے مال پیش کریں گے، ہم بدلے میں جنت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمارا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا،
یہ وعدہ ان پر حقاً سچا ہے۔ یہ جو مدینہ کے لوگ 70 سے 75 افراد آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرما رہے، ان پر یہ وعدہ سچا۔ فی التورات، یہ سچا وعدہ تورات کتاب میں بھی گزر چکا، والانجیل، اور انجیل کتاب میں بھی گزر چکا، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آ چکا۔ یہ ہے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر صحابہ اکرام کا تذکرہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اس کا تذکرہ ہم تورات میں بھی کر چکے، انجیل میں بھی کر چکے، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی کر دیا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، ومن، اور کون، اوفا، زیادہ پورا کرے گا، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ سے۔ اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ جس اللہ نے وعدہ کیا لوگوں مال دو گے جنت دوں گا مقابلے میں، لوگوں جہاد کے اندر جان کی بازی لگا دو گے میں مقابلے کے اندر بدلے میں جنت دوں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، خوشخبریاں سنا دو ان کو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بِبَيْعِكُمْ، اپنے معاملے کی، الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے معاملہ کیا اس کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جو تم نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، یہ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا بدلے میں جنت ملے گی۔ فَاسْتَبْشِرُوا، ان کو خوشخبری سنا دو، بِبَيْعِكُمْ، اپنے اس معاملے کی، الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے بیعت کی ہے اس کے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی خاص اور صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ میدان جہاد میں ایمان والا جا کر کھڑا ہوا، اس کی اور بڑی بڑی صفات، التائبون، وہ توبہ کرنے والے، العابدون، بندگی کرنے والے، الحامدون، شکر ادا کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے۔ سائحون، اس کا لفظی معنی تو بنتا ہے سیاحت کرنے والے، لیکن مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں سائحون ای صائمون، روزہ رکھنے والے مراد ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے ہر چیز میں حد بندی کر دی، یہاں تک کی اجازت، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں، ہر چیز کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔ یہ آیت مبارکہ تو صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی، آج ہمیں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم بھی ایمان والے، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھنے والے، ہم بھی دین اسلام والے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنے والے۔ اور یہ صفات ہم نے چیک کرنی ہے ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ توبہ کرنے والے، پہلے تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو۔ اللہ کی بندگی کرنے والے، ہر کام میں اللہ ہمارے حاکم ہیں، جو اس کا حکم ہوگا بس وہی ہوگا۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے والے، الحامدون، شکر ادا کرنے والے، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی اور اعمال سے بھی۔ اصل شکر اعمال سے ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام کرے جس سے اعمال سے شکر ظاہر ہو کہ یہ واقعی بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی بات کا حکم دینے والے،
नेकी की जो बात भी मालूम हो उसको आगे पहुँचाएँ। वन्नाहून अनिल मुनकर, बुरी बातों से मना करने वाले। वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने जो हद बंदी कर दी है उसकी हिफाजत करनी है और उसका मुकम्मल ख्याल रखना है कि हुदूद की करास नहीं करना, जो हुकूक बन गए हैं, जो हद बंदी बन गई उससे आगे नहीं निकलना। वबश्शिरिल मुमिनीन, जो बंदा इन तमाम चीज़ों की रायत रख लेगा, अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे बंदे को खुशखबरी सुना दो ईमान वालों को कि इसके लिए जन्नत का ऐलान है और इसके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े बड़े इनामात का ऐलान है। अल्लाह ताला हमें भी ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।